बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बोलो में मैं हूं आपके साथ माहीन अली। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मुल्तान से पीटीआई MNA NA 158 मोहम्मद इब्राहिम खान साहब। सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुल्तान में उनकी टक्कर पर उनको हरा के आए हैं। MCB बर्क रफ्तार के साथ दूर रहकर भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने प्यारे। करोड़ों चेहरों पर खुशियां बिखेर रही हैं। दुबई में ही तो हो गई पापा। बैरून मुल्क से पाकिस्तान फ्री और फौरी रकम भिजवाने का बाएतमाद जरिया MCB बर्क रफ्तार, जो दे आपको मुल्क भर के ATMs और 1350 से जायद MCB ब्रांचेस से रकम वसूल करने की सहूलत। MCB बर्क रफ्तार से भेजी गई रकम MCB लाइट वॉलेट या MCB आसान रेमिटेंस अकाउंट में भी वसूल करें और अपनी जिंदगियां संवारें। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लव। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। मुल्तान में आप हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आप उनको हरा के आए हैं, तो क्या ख्यालात का इजहार करेंगे यहाँ पे आप? देखिए, मेरी 16 साल की मेहनत थी और उसमें जो है मेरा पब्लिक कांटेक्ट, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के दुख सुख में और उनके कामों में, उनके मामलात में उनको असिस्ट करते हैं, तो उसका रिवॉर्ड जो है आवाम आपको देती है। तो मेरा पैशन है लोगों की खिदमत, तो उसमें लकीली मकसद है कि वो पे ऑफ किया उसी चीज़ ने, उस मेहनत ने, उस लगन ने, और वो जो एक सोच थी मुल्क के लिए, कौम के लिए, तो उसमें मुझे तो सर आपके तो अपने हलके में भी चक्कर वगैरह लगते होंगे, अवाम के सवालात भी होते होंगे कि हमने आपको वोट दिया और लेकिन अवाम जो चाहती थी वो शायद उनको नहीं मिल पा रहा। जो 10 रुपए की चीज़ थी वो 20 रुपए की होगी, महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए, महंगाई के काफ़ी सारे मामलात हैं। महंगाई इस तरह नहीं एक दिन में नहीं बढ़ती। इसमें साबका गवर्नमेंट्स की जो है वो गवर्नेंस का इशू भी था और उनके मुआशी जो उन्होंने स्कैंडल्स बने और मामलात हुए, उनका अमल दखल भी था। लेकिन देखिए, ये चीज़ें सारी हो चुकी। हमें अब इसको बार बार इसी को रिपीट करना और इसी बैठे रहना कि जी फलां भी उन्होंने किया था, उसकी वजह से हुआ, हो गया। अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुके। तो हमें अब डिलीवर करना है। अब डिलीवर करने के दो तरीके हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म मकसद है कि वो चीज़ आप लाएं जो कि एक मरीज़ है, वो अगर मर रहा है तो उसको आपको फौरी तौर पे असिस्ट करेंगे, उसको फर्स्ट एड देंगे और उसको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दे पाएंगे, तो वो रिवाइव करेगा। अदरवाइज़ उसने मकसद है कि नहीं रिवाइव करना, या किसी को मकसद है कि कैंसर का है इशू और उसको आप मलेरिया की दवा दे दें, तो इससे काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान में इन तमाम इकनॉमिक ब्लंडर्स जो साबका हुकूमतों ने किए, जितना कुछ इस मुल्क के साथ इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुई, उसके बावजूद ये मुल्क सरवाइव कर रहा है। तो दैट मीन्स कि इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। मेरा क्योंकि बाप दादा का काम है ज़राअत का, और ये मुल्क इनिशियली चला भी ज़राअत से है। ज़राअत को हमेशा पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी गिना गया है। उसको इतनी बुरी तरह से इन्होंने निगलेक्ट किया कि नतीजा उसका ये निकला है कि पाकिस्तान में कॉटन, जिसको हम एक वक्त में कहते थे ये हमारा वाइट गोल्ड है, कॉटन को मकसद है वो इस हद तक नीचे चली गई। 96 में नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, तो उस वक़्त इनको कहा गया था कि आप बीटी कॉटन काश्त करें। बीटी कॉटन वो होती है जिसमें कि वो बीमारियों के वो जीन्स चेंज करते हैं और बीमारियां नहीं लगती और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। हमारे यहाँ के जो लोकल साइंसदान थे, उन्होंने कहा जी नहीं बिल्कुल ऐसे मत करें, ये तो हमें ट्रैप करने आए हैं, क्योंकि हमारी उनका बेसिक हिस्सा ज़राअत से आता है, तो ये हमारे वाइट गोल्ड को ख़त्म करने आ गए, आपने नहीं इसमें जाना। उस साल हमारी कॉटन हुई थी जी कोई 1 करोड़ और 26 लाख गांठ। उसके मुकाबले में इंडिया की हुई थी 80 लाख गांठ। इंडिया ने उस वक़्त एक उधर कंपनी थी मोनसेंटो, उसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, चाइना ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हमने नहीं किया क्योंकि हमारे साइंसदानों ने हमें यही कहा कि जी ये नहीं करना।
نتیجہ یہ ہوا کہ آج انڈیا کے پاس ان کی 4.25 کروڑ گانٹ ہوئی ہے جی، اور ہماری جو کپاس کی ہے وہ 80 لاکھ گانٹ پہ آ گئے ہیں، 85 لاکھ پہ، جبکہ 1 کروڑ گانٹ کا مقصد ہے کہ بیلز جس کو کہتے ہیں کاٹن، را کاٹن بیلز، 10 ارب ڈالر 1 کروڑ گانٹ کا مطلب، اگر آپ بھی 4 کروڑ پہ چلے جائیں تو 40 ارب ڈالر آپ کی صرف اور صرف آپ کاٹن سے کما سکتے ہیں. ٹھیک، اس کے لیے آپ کو پراپر وہی والا سیڈ چاہیے جو وہ اس وقت وہ 4th جنریشن پریکٹیکلی فیلڈ میں وہ یوز کر رہے ہیں، اور 6th جنریشن جو اس پہ کام ہو رہا ہے جی، کہ فردر اس کو کس طرح امپروو کیا جائے اور اس کی ییلڈ کس طرح بڑھائی جائے. تو اگر ہم لوگ اس پہ عمل کر لیں اور سیڈ جو ہے وہ کسان کو دے دیں بی ٹی کاٹن کا، وہ 4th جنریشن جو ہے، اور اس کے ساتھ کسان کو جو اس وقت سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ اس کا پانی کی ریسورس کا، بالکل پانی میں اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ جی بجلیوں کے ریٹس اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اس کی 40% جو ٹوٹل کاشت کرنے کی اس کی وہ ہوتی ہے کاسٹ آف پروڈکشن، وہ صرف پانی کے اس پہ ہے جی. بالکل، اگر آپ ان کو سولر پہ کنورٹ کر دیں ان کے ٹیوب ویلز کو، تو سولر کنورژن سے یہ ہوگا کہ آپ کے کسان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، اس کی کاشت کا خرچہ وہ نہ ہونے کے برابر آ جائے گا. اور ادھر سے آپ ان کو اچھا بیج باہر سے لے کے دے دیں بیٹی کا، تو اس سے آپ کے پاس پوٹینشیل ہے. اور یہ دیکھیں کپاس کا کتنا ہے، 6 ماہ کی فصل ہے، تو 6 مہینے کے اندر آپ رزلٹ لے سکتے ہیں. آپ پلان کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ڈیمز بنانے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ 5 سال 10 سال 12 سال کے پلانز ہیں. بالکل، میں جو آپ کو پلان بتا رہا ہوں یہ وہ پلان ہے جس کے کہ ودن 6 months آپ کو ملک میں جو ہے وہ پیسہ آنا آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، ڈالر نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو کیا اس حوالے سے کوئی کارروائی کی جا رہی ہے؟ کوئی ابھی تک کسی نے نہیں کی. میں یہی چیز جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی میں نے ٹیک اپ کرنی ہے کہ آپ یہ کمبینیشن کر لیں کہ ایک ان کو جو ہے الٹرنیٹ انرجی جو ہے سولر پہ کنورٹ کروا دیں ٹیوبویلز کو، اور دوسرا جو ہے ان کو وہ باہر کا وہ جو سیڈ ہے ہمارا بی ٹی کا، وہ باہر کی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے، کیونکہ ہمارے پاس ادھر بالکل سیڈ نہیں ہے کوالٹی کا. 8 من 7 من آپ کا 1 ایکڑ میں سے پیداوار اتر رہی ہے، جو کہ آپ 40 من تک جو ہے اس میں سے پوٹینشیل وہ جو دوسرے اٹھا رہے ہیں وہ 40 من تک آپ لے سکتے ہیں. بالکل، تو اس طرح آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ سیدھا ڈالر ہے جی. کیونکہ آپ اس سے آپ کی ملیں دیکھیں 75% آپ کی ملیں بند ہو گئی ہیں ٹیکسٹائل کی. کیا وجہ ہے کہ ان کو را مٹیریل ایک تو مل ہی نہیں رہا کیونکہ کاٹن ہوئی نہیں، جو مل رہا ہے تو وہ بہت مہنگا ہے، اوپر سے بجلی کے بل ہیں تو وہ بہت مہنگے ہیں. تو ایک تو یہ سجیشن ہے کہ اس کو فوری طور پہ ودن 6 months آپ اس کو ہینڈل کر کے آپ ملک کی اکانومی کو، اب دیکھیں نا آئی ایم ایف سے پیسہ انہوں نے 6 ارب ڈالر لینے کے لیے انہوں نے ہمارا ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ کریں، ہر بات پہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. جبکہ آپ کے خود آپ 40 ارب ڈالر کی پروڈکشن کرنے کے آپ پوزیشن میں ہیں، صرف اپنے جو ہے وہ معاملات کی اپنی پریورٹیز کو سیدھا کر لیں تو آپ صرف کاٹن سے آپ 40 ارب تک روپے کا 40 ارب ڈالر تک کا پوٹینشیل ہے آپ کا ودن 6 months ٹائم. تو اس کو ہم اگر اٹھا کے لے جائیں تو مقصد ہے ایک دم آپ کو بوسٹ ملے گا. پھر آپ کا جو ہے ٹورزم ہے اس میں آپ کو بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. الٹرنیٹ انرجی پہ آپ چلے جائیں. الٹرنیٹ انرجی کا آپ کو میں بتا دوں کہ 47% جو آپ کا ہے ٹوٹل انرجی کی ضروریات جو ہیں پاکستان میں بجلی کی، اس کا 47% گھروں پہ اور ان چیزوں پہ ڈومیسٹک اس پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ اگر اس کو بھی سولر پہ کنورٹ کر دیں تو آپ کی کاسٹ ڈائریکٹلی 40% کم ہو جاتی ہے. بالکل، تو اس میں عوام کو ریلیف ملے گا. اچھا، اس میں 2 in 1 ہے. ایک یہ کہ آپ کی جو مہنگی بجلی تھی اس کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو سستی بجلی مل رہی ہے کیونکہ 12-13 گھنٹے تو سورج یہاں پہ رہتا ہے. پاکستان دنیا کے 10 ممالک میں ٹاپ 10 کنٹریز میں سے ہے جہاں پہ کہ سب سے زیادہ سورج ہوتا ہے جی. آپ وہ اٹھا کے لیں اور ان کو گھروں کو کنورژن کا وہ دے دیں اجازت.
اس میں پرائیویٹ انٹرپرینور آ جائیں گے, لوگ آ جائیں گے, انویسٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے. اس کے بعد آپ 40% امیجیٹلی ان کی کاسٹ جو ہے ایک عام آدمی کی, اپنا بجلی کے جو بل آ رہے ہیں اور لوگ چیخ رہے ہیں مہنگائی پہ, کس بات پہ؟ انہی چیزوں پہ نا جی. تو اس سے آپ کی وہ, اب آپ پیٹرول سے یا کیروسین آئل سے جو بجلی پیدا کرتے ہیں, ظاہر ہے اس نے مہنگا ہونا ہے. آپ یہ سولر کی لے کے آئیں, مفت کی آ رہی ہے. تو یہ کر لیں, اس میں آپ کو مقصد ہے عام آدمی کو ریلیف دینے میں بہت بڑا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کوکنگ کے لیے, اس وقت دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ نیچرل گیس کو کوکنگ کے لیے استعمال کر رہے ہو. ہر گھر میں جو ہے جی, وہ ہم نے جس کو دیکھو وہ کہتے جی ہمیں سوئی گیس لگوا دیں جی. یہی سوئی گیس جو ہے یہ 100% یوریا کھاد اسی سے بنتی ہے جی. آپ یہی اٹھائیں, اور یہ جتنا آپ اتنا اپنی نیچرل گیس کا ریسورس کا مس یوز کر رہے ہیں, وہی چیز آپ جب آپ کو بجلی دن کے وقت میں مفت مل رہی ہے, بیسیکلی ایک ہی دفعہ کی انویسٹمنٹ ہے, اس کے بعد مفت ہے, تو اسی میں آپ اس کو جو الیکٹرک ہیٹرز جو ہیں وہ آپ سولر ہیٹرز لے لیں, اس پہ آپ آرام سے کوکنگ کریں. تو آپ کی بجلی کی بھی بچت ہوتی ہے, بجلی کا بھی استعمال ہوتا ہے, سوئی گیس کی استعمال کی ضرورت نہیں ہے. وہی سوئی گیس آپ اٹھائیں, آپ انڈسٹری کو دیں سستے دام. بل بھی اتنے زیادہ, بجلی کے بل بھی دیکھیں, بجلی بھی ختم, آپ بل ختم کر سکتے ہیں, آپ سوئی گیس کے بل بھی ختم کر سکتے ہیں. صرف ان کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کنورٹ کر دیں. سولر کی پہلے نہیں تھی, اب جب آ گئی ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. اور دیکھیں اس سے پھر آپ کیسے اٹھتی ہے اکانومی آپ کی, اور ملک میں بہتری آتی ہے. کپاس کی آپ, میں نے پہلے عرض کر دی ہے. ان چیزوں کو دیکھیں, یہ آپ پلاننگ, ہر چیز کے لیے پلاننگ چاہیے, ویژن چاہیے, ایکسپیرینس چاہیے, ایکسپوجر چاہیے. تو وہ یہ اس طرح سے معاملات آپ within 6 months آپ اس کا ڈفرینس آپ سامنے لا سکتے ہیں. اب وزیر اعظم خان صاحب نے, آپ کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم غربت ختم کریں گے, لیکن یہاں پہ تو غریب عوام ختم ہو رہی ہے. غربت سے اتنے لوگ پریشان ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا غریب عوام؟ دیکھیں میں عرض کروں, جو بھی چیز آپ غربت ختم کرنا, ان کا بہت اچھا نیریٹو ہے. غربت ختم کرنی چاہیے. غربت ختم کرنے کے لیے اسٹریٹجی چاہیے. دیکھیں جب تک آپ پلاننگ نہیں کریں گے, یا پلاننگ کرنے والے جن کے ہاتھ میں, پرائم منسٹر تو بیٹھ کے ہر ایک چیز کی پلاننگ خود نہیں نہ کر سکتا, وہ تو اوور لک کرتا ہے جنرل اوور آل کے رموز ریاست کیسے چل رہے ہیں. جو آگے ان کے ہینڈز ہیں یا کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ مقصد ہے کہ ویژنری ہوں, ان کے پاس ایکسپیرینس ہو, ایکسپوجر ہو, تاکہ معاملات کو وہ سیدھے راستے پہ لے کے جائیں. جو خان کا سوچ ہے کہ غربت کو ہم نے ختم کرنا ہے, تو میں اس کا بڑا سادہ سا طریقہ بتا رہا ہوں. اس میں میں نے کوئی ایسی سائنٹیفک وہ ٹیکنالوجی نہیں بتائی جو کہ آپ نہ کر سکیں, اور یہ تبھی ہوگی جب آپ تدبیر کے ساتھ کام کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, پنجاب میں کسی فوری تبدیلی کے کیا امکانات ہیں پنجاب کے اندر؟ دیکھیں یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں, اس میں الیکٹڈ ہیں, تو انہوں نے جو اپنا ڈیسیجن وہ کر رہے ہیں, وہ اپنا اس کا نفع یا نقصان انہیں ہونا ہے. باقی ساری عوام جو ہے اس پہ وہ لطیفے بھی بنائی جا رہی ہے, معاملات بھی کیے جا رہی ہے. تو ٹھیک ہے, اس کا الٹیمیٹ رزلٹ انہیں مقصد ہے کہ وہ تو سامنے آ جائے گا, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. لیکن ہر معاملے میں اگر ہم پاکستان فرسٹ رکھ کے آگے چلیں تو پھر معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں. آپ ڈیلیورنس بیسڈ جب چیزوں کو لیں گے نا, میں نے جب لفظ تدبیر استعمال کیا ہے نا, جنگ عہد میں کیا ہوا تھا؟ جنگ عہد میں نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کو, چند کو تھے ان کی تعداد, کہ آپ نے یہ دھرا نہیں چھوڑنا, اور انہوں نے نافرمانی کی کیونکہ مال غنیمت اس وقت لیا جا رہا تھا, تو وہ بھاگ پڑے اس طرف کہ جی ادھر سے تو کسی نے کیا آنا ہے. اور نتیجتاً یہ ہوا کہ آپ کا وہاں پہ دندان مبارک شہید ہو گیا, کیونکہ کفار نے اس سائڈ سے داخل ہو کے پھر حملہ کر دیا تھا. تو اللہ کے نبی سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے نا جی. مقصد کیا ہے کہ اگر ان کی تدبیر پہ بھی ان کی وہ عمل نہیں کیا گیا تو نقصان اٹھایا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کی پہلے پلاننگ کریں, پلاننگ کر کے اس کے مطابق آپ چلیں گے تو ملک کو آپ رزلٹ اورینٹڈ ہوں, اس پہ آپ کو ملک بھی آگے جائے گا اور لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی. صرف زبانی کلامی اگر ہم کہتے بھی رہیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل. ابھی یہ وزیر اعظم صاحب نے جو 12 ارب کا ریلیف پیکج جو یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے کہا ہے,
تو اس میں جو عام عوام ہیں ان کو بھی کوئی فائدہ اس بات کا پہنچے گا عام عوام کو؟ کیونکہ اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، گیس، بجلی، پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو باقی چیزوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے وہ جو انہوں نے گندم کا ایشو کھڑا کر دیا تھا، حالانکہ ایکچولی کوئی ایشو نہیں تھا جی. اب میں اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو دیتا ہوں. 70% کے قریب، 65 سے 70% کے قریب لوگ آپ کے دیہاتوں میں رہتے ہیں. بالکل دیہات کے لوگوں کا ایک شروع سے ایک ان کی ٹریڈیشن رہی ہے ان کا، بلکہ اپنے سروائیول کے لیے ان کا یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ گندم کے اگر کہیں باہر کام بھی کر رہے ہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں دیہاتوں میں، اور گندم کی جب کٹائی شروع ہوتی ہے تو وہ کٹائی کروا کے، اور جو ایسے افورڈ نہیں کر سکتے وہ محنت کر کے اس کی گندم کی تھریشنگ ہوتی ہے اور وہ نکلتی ہے، تو وہ اپنی گندم اسی وقت پورے سال کی سیکیور کر لیتے ہیں کہ اور کچھ ہو نہ ہو ہمارے پاس گندم ہونے چاہیے. تو وہ تو آلریڈی سیف تھے جی، ان کے گھروں میں گندم موجود ہے جی. 30% شہر رہ گئے تھے، شہر کے لیے ہمارے پاس انف سٹاکس موجود تھے. جب انہوں نے اس معاملے کو جان بوجھ کے وہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی تو ودن 3 days وہ اس کا ہوا نکل گئی کہ جی آٹا مہنگا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اب میرے حلقے میں آپ یقین مانیں کہ وہ ٹرکس لے کے کھڑے ہوئے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا آٹا. اچھا. تو جی بالکل ایسا ہوا ہے جی، اور وہاں پہ کھڑے رہے ہیں، پھر اب کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ہائپ کریٹ کر دی تھی کہ جی آٹا ختم ہو رہا ہے. جب لوگوں کو بیچارے خاص طور پہ شہر میں رہنے والے کہ یار آٹا ختم ہو رہا ہے تو یہ تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی، تو فوری طور پہ ہر بندہ وہ کرتا ہے. لیکن جب ان کو سمجھ آ گئی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ تھا، اس کو میڈیا نے بھی ہائپ کریٹ کی، اور نتیجتاً ایکچولی وہ ایز این ایشو وہ نہیں تھا. ٹھیک. دیٹ واز سیلف کریٹڈ، اور یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن وہ ڈائی ڈاؤن ہو گیا جی. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 1 سال میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے 1 سال پہلے کبھی بھی ہم نے اتنی مہنگائی نہیں دیکھی. آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں اس کے متعلق آج ان کو فگرز دیے ہیں ان کے عمر ایوب صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اپنے دور کا اٹھا کے دیکھ لیں، وہ 70s کی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی 110% if I am not wrong مہنگائی ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک قسم کا جواب بلاول بھٹو صاحب کے لیے تو ٹھیک ہے کہ بھئی جب آپ کو موقع ملا آپ نے بھی مہنگائی کی، لیکن اس میں عوام بیچاری کا کیا قصور ہے کہ ایک نے غلطی کی ہے تو 2 غلطیاں مل کے چیز کو صحیح نہیں کرتی. اصل میں وہ کیا انگریزی میں ہے نا 2 wrongs don't make it right. ہمیں اب ہم رموز ریاست چلا رہے ہیں تو ہمیں بیسیکلی جانا چاہیے کہ جو چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. مہنگائی بلاول ان کے دور میں ہوئی، انہوں نے لوٹ مار کی، جو یہ کیا وہ کیا، اب کیا وہ اپنی بھگت رہے ہیں، چھوڑ دیں ان کو. عوام کے لیے ریلیف پیدا کریں، کیونکہ اصل چیز تو ملک کے عوام ہے 22 کروڑ. ان کی بہتری جب تک سامنے رکھ کے بات نہیں کریں گے، صرف پوائنٹ سکورنگ کھڑے ہو کے وہ ہونا اور ادھر جھگڑے فساد کرنا، مچھلی منڈی بنا دینا، یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پاکستان کو کوئی سرو ہو رہا ہے، پاکستان کی کاز کو کوئی سرو ہو رہا ہے. حالانکہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا چاہیے اور پاکستان کی عوام کا. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ملتان سے PTI کے MNA محمد ابراہیم خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل میں بھی نمایاں ہے. تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے پیش نظر OPF اپنے تمام ریجنل دفاتر کے ساتھ مختلف پروگرامز کے تحت تارکین وطن کی پردیس میں سرپرستی کے ساتھ پاکستان میں ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنا رہا ہے. OPF کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو رجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارڈ جاری کیا جاتا ہے. زر مبادلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیاں دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا ہے. بیرون ملک وفات پا جانے والے تارکین وطن کے جسد خاکی کے ملک میں پہنچنے کے بعد خصوصی فری ایمبولینس سروس کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے. اسکالرشپ اسکیم کے تحت اوورسیز پاکستانیز کے ہونہار بچوں کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں. حال ہی میں OPF کے 3 اداروں میں چائنیز زبان کی کلاسز کا اجرا بھی عمل میں آیا ہے. OPF کو ای لرننگ پروگرام کامیابی سے چلانے والا
پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ OPF۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائن یا ویب سائٹ وزٹ کریں۔